بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. पढ़ो कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई इस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक व ज़ैबा है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान ग्रामी, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है कि शहर बगआ के अंदर कुछ हमारे दैरीना कदीम दोस्तों ने आप सब के लिए, हम सब के लिए एक अज़ीमुश्शान मजलिस का और एक पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया। खाना पीना एक तो एक बहाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ममलकत सऊदी अरबिया में जो भी रहते हैं उन्हें खाने की कमी नहीं रहती है, अल्लाह का ये शुक्र है। लेकिन ये एक मिल बैठने का एक मौका होता है, एक बहाना होता है कि इस बहाने वो अहबाब जो कभी सालों में मुलाकात जिनसे होती है या कई महीनों में होती है, कम अज़ कम इस तरह से मिल करके कुछ बैठ करके अपने मुल्कों के उर्दू जानने वाले, हिंदी जानने वाले, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के, नेपाल के, सब जो हिंदी उर्दू अच्छी तरह से जानते समझते हैं, इस तरह से बैठ करके और कुछ अल्लाह और उसके रसूल की बातें भी सुने। और जुमे का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन भी है, छुट्टी भी है। आपने ये छुट्टी कुर्बानी दी, छुट्टी की, और बजाय इधर उधर घूमने टहलने के आप इस दावत में शरीक हुए और इन इख्वान की, इन अहबाब की जिन्होंने आपके लिए ये पुरतकल्लुफ़ दावत किया है, इनकी हौसला अफजाई की। और इस बहाने हम लोग भी हाइल से और आपके बग्गा शहर से भी और दूसरी जगहों से भी, दूसरे कुर्ब जवार के दूसरे छोटी छोटी बस्तियों से भी बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं इसी बहाने से कि अल्हम्दुलिल्लाह और बैठ करके कुछ इख्वान से बातचीत होगी। इस मौके की मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह जो ये है मजलिस, कुछ बातें, कुछ नसीहतें सबसे पहले मैं अपने लिए और फिर आप सब के लिए मैं करना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान हैं तो क्यों हैं? मुसलमान होने का मतलब क्या है? इस्लाम आपने क्यों इख्तियार किया है? ये तमाम इस्लाम क्या चीज़ है? मैं मुनासिब समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ें हैं जो आज के इस महफिल में मैं आप हज़रात की खिदमत में रखूँगा। हम मुसलमान हैं लेकिन हमको खुद पता नहीं है मुसलमान क्यों हैं। अगर कोई शख्स ये पूछे कि आप मुसलमान हैं तो आप बताएं मुसलमान किसको कहते हैं, इस्लाम किसको कहते हैं, तो सिवाय इसके कि लोग यही कहेंगे कि भाई रोज़ा नमाज कर लेना यही इस्लाम। लेकिन इस्लाम की ये तारीफ़ या डिफिनेशन नहीं है जो आप ऐसा कह करके कि भाई इस्लाम ये है, नहीं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में भी और आखिरत में भी तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनकी मारिफत, जिनका इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मरने के फ़ौरन बाद आप जानते हो, ये बात अच्छी तरह से जानते हो, मरने के बाद कब्र में 3 सवालात होते हैं। सवालात भी हैं और उनके जवाबात भी दिए गए हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये मौजज़ा है, ये अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है कि दिन भर ऐसा शख्स इस कलमे को या इन बातों को, इन जवाबात को रटता रहे, ज़िंदगी भर रटता रहे, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से मोमिन नहीं है तो ख़बर में वो रटी हुई चीज़ उसे याद नहीं आएगी। 3 सवालात, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, पैदा करने वाला, मारने वाला, जिनानो माबूद कौन है। मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या था दुनिया में, तुम्हारा दीन क्या है। मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन से थे, कौन नबी थे। ये 3 सवालात और इनके मुख्तसर जवाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कब्र में लोग दफन करके चले जाते हैं, 40 कदम पलट करके जब जाते हैं तो उस वक्त फरिश्ते आते हैं कब्र में सवाल करने के लिए। हर एक आदमी से सवाल होता है, तुम्हारा रब कौन है, तुम किसकी पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे, किसके सामने अपनी झोलियां फैलाते थे, किससे फरियाद करते थे, उठते बैठते किसको पुकारते थे, किसके सामने सजदे करते थे, किसके लिए इबादतें करते थे, तुम्हारा रब कौन है। जो मोमिन होगा
وہ کہے گا ربی اللہ، میرا معبود، میرا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ میرا معبود ہے۔ اور جو کافر ہوگا، جو دنیا کے اندر مشرک ہوگا، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا ہوگا، تو وہ کہے گا ہائے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام، اسلام، دین الاسلام۔ جواب اس کا یہ ہوگا کہ جو مومن ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام، اسلام۔ تیسرا سوال ہوگا من نبی ہوگا، تمہارے نبی کو۔ مومن ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، ان کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ جواب ہو جائے گا مکمل، اگر اس نے صحیح سوال کا صحیح جواب دیا تو آواز آئے گی کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنت کے باغات دکھا دیے جائیں، تا حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، چوڑا کر دیا جائے، اور کہنے والا کہے گا نم کنومت العروس، سو جا اس طرح سے جس طرح کی سہاگ رات میں دلہن اپنے شوہر کے گھر سیج کے اوپر سو جاتی ہے، آرام سے بے فکر ہو کر۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے اور عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت شدید مرحلہ ہوگا قبر کا، بہت سخت مرحلہ ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی سواری سے کہیں جا رہے تھے، اچانک آپ کی سواری بدکنے لگی۔ بدکنا سمجھتے ہو؟ یعنی ہاتھ پیر پٹکنے لگی اور ایسا لگا کہ جیسے گرا دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدکنا، اس کو بدک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو قبریں، آپ نے فرمایا یہ کس کی خبریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فلاں فلاں کی ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہما یعذبان، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں قبر میں، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں قبر میں، اور یہ جو دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ان کو، بلکہ ان میں ایک وہ تھا کان لا یستتر من البول، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی نجاست سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب جو نجس ہوتا ہے اس کا چھینٹا گندا ہوتا ہے کپڑے پر، جسم پر، یہ استنجا نہیں لیتا تھا، نہیں کرتا تھا، یا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جہاں چاہا جانوروں کی طرح کھڑا ہو گیا، یا پانی یا کچھ یا ڈھیلا یا ٹشو کچھ نہیں لیتا تھا، ناپاک رہتا تھا۔ کتنی چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اب آپ سوچو۔ اور دوسرا کان یمشی بالنمیمہ، دوسرا جو شخص تھا وہ چغلی کھاتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، فساد پیدا کرتا تھا لوگوں کے اندر، چغلیاں کھاتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کا عذاب یہ پہلا مرحلہ ہے عذاب قبر۔ دنیا میں جو ہے وہ تو چھوڑو، مرنے کے بعد قبر کے عذاب، اور بھی اس کے اسباب ہیں قبر کے عذاب میں مبتلا ہونے کے، اور بھی اس کے وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبر سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ آج کی گفتگو میری اس کے تعلق سے، ماں جو قبر میں پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے ہمارے بھائی نہیں جانتے، جبکہ اس کا علم حاصل کرنا، اس کی جانکاری لینا فرض ہے، واجب ہے ہر آدمی کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر ہمارا باپ ہے، باپ ہی کے بارے میں ہم نہ جانیں، اگر ہماری پراپرٹی ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی ہے، اور ہمیں اپنی پراپرٹی کے بارے میں کتنے بائی کتنا ہے، کتنا میٹر ہے، کتنے بگھے ہے، کتنے کنال ہے، کتنے جو ہے کیا کہتے ہیں کٹھے، جو بھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو،
تو ہم کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ ہم جس دین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، ہمیں اس دین کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس دین کا مطلب کیا ہے۔ کوئی بھی اگر غیر مسلم آپ سے پوچھے، یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، یا کوئی غیر مسلم ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، جو بھی ہو، اگر آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے ذرا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کیسے اسے اسلام کا پریچے دیں گے؟ کیسے تعارف کرائیں گے اسلام؟ کیسے بتائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف یہ کہہ دینا بھی اللہ کو جو مانے وہی مسلمان ہے، ایک اللہ کو، تو ایک اللہ کو جاننا ماننا تو بہت سارے لوگ جانتے اور مانتے ہیں۔ کفار مکہ بھی جانتے اور مانتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا محمد علی مغیری کا واقعہ، بہار میں ایک علاقہ ہے مغیر ضلع ہے غالباً، تو گاندھی کو سب جانتے ہیں نا آپ لوگ، گاندھی جو ہندوستان پاکستان کی تھی، ایک اور ایک گاندھی جی تھی، ان دونوں کے ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ دونوں بڑے بڑے بیرسٹر تھے، ایک بہت بڑے بڑے بیرسٹر تھے، کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھیں۔ فرق یہ تھا کہ ایک کلمہ پڑھتا تھا، ایک کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ المہم گاندھی جی ملنے گئے مولانا محمد علی مغیری سے، اور بیٹھ کر کے مولانا مغیری کے سامنے اسلام کی تعریف کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے۔ مولانا مغیری خاموشی کے ساتھ اس سے سن رہے تھے۔ جب وہ چپ ہو گئے گاندھی جی، تو مولانا مغیری نے کہا کہ گاندھی جی، آپ مجھے نے بتائی، لیکن آپ مجھے وہ باتیں بتائیے جو ایسی بات اسلام کی بتائیے جو آپ کو اچھی نہ لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایسی بات بتلائیے، ایسا پہلو بتلائیے، کوئی ایسا گوشہ بتلائیے، کوئی ایسا اینگل بتلائیے جس کے اندر کوئی خرابی رہی ہو، آپ وہ بتائیے۔ تو گاندھی جی کو یہ سوال جو ہے بڑا عجیب سا لگا، وہ تیار نہ تھے اس کا جواب دینے کے لیے۔ اچانک جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا، میں نے تو اسلام کو پڑھا ہے، لیکن مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو مجھے اچھی نہ لگی۔ اور پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی ہے، لیکن ہمیں وہاں بھی کوئی ایسی بات تو نظر نہیں آئی کہ جو غلط ہو، سب صحیح۔ تو مولانا مغیری نے برجستہ کہا، تو پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں نہیں آپ اسلام قبول کرنے میں کون سی چیز آپ کے سامنے رکاوٹ ہے؟ مسلمان ہو جائیے۔ لیکن گاندھی جی چپ ہو گئے۔ جب وہ چپ ہو گئے تو مولانا مغیری غصہ ہوئے، خفا ہوئے۔ وہ کہنے لگے، آپ نے جو کچھ کہا ہے سب جھوٹ کہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس صیاد کی طرح ہیں، اس شکاری کی طرح ہیں جو پرندوں کو ان کی بولیاں بول بول کر پھنساتا ہے، اپنے قریب کر کے پھر انہیں پھنساتا ہے۔ آپ ہماری بولیاں بول کر ہم کو پھنسا رہے ہو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ آج ہم اپنے اسٹیجوں پر سادھوؤں کو، سنتوں کو، کچھ پنڈتوں کو، کچھ فلاں کو بلا کر، اور اسلام کی تعریف جب وہ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نعرے لگاتے ہیں، بڑے پھولے نہیں سماتے۔ اس سے کبھی سوال کر کے دیکھو کہ آپ جو یہ بول رہے ہو، جب آپ اس کی تعریف کر رہے ہو، اسلام اتنا اچھا ہے، محمد اتنے اچھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے؟ تب وہاں دلوں کا جو کفر ہے کھل کر کے آتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھیا زبان سے کہہ لینا بہت آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب کرتے تھے، کفار مکہ بھی کرتے۔ اسلام تو ایک ایسا دین ہے جو غیر مسلم بھی تعریف کیے بنا نہیں رہتا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس اسلام کو دلوں سے قبول کیا جائے۔ تو اسلام کیا ہے یہ سمجھو، پہلے اس کو یاد کر لو، اپنے آل اولاد کو یاد کراؤ۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں اللہ کی توحید کو دل و جان سے تسلیم کر۔ اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ساجیدار نہیں، وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی
کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا سکے اور ذرہ برابر بھی ہمیں جو ہے فائدہ پہنچا سکے۔ سب کچھ کا مالک کون ہے؟ یہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید، یہ اللہ کی توحید سے اللہ کی توحید کو دل و جان سے قبول کرنا، قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، سمرپن کر دینا، آتم سمرپن یعنی خود کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ نمبر 1، انگلیوں پہ گنو ان باتوں کو، اللہ کی توحید کو دل و جان سے مانتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اور اللہ کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کا تابع فرما بردار ہو جانا، اللہ کا تابع دار بن جانا۔ نمبر 2، نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ہے دین اسلام، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھو یہ بات، جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوگی تب ان کا اسلام، تب وہ صحیح مسلمان ہوں گے، ورنہ رجسٹروں میں عبداللہ عبد الرحمن لکھانے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تھے تو ان کا نام عبداللہ ہوا کرتا تھا جناب، مسلمانوں جیسا عربوں کا نام ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ کافر تھے۔ اور آپ کے بغل میں پاکستانی احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے جو کرسچن ہیں ان کے ناموں میں اور مسلمانوں کے ناموں میں بہت کم فرق آتا ہے، بہت کم فرق آتا ہے۔ وہ بھی اپنا نام یعقوب رکھتے ہیں، وہ بھی اپنا نام اسلم رکھتے ہیں، ان کا نام بھی سالم ہوتا ہے، پتہ نہیں مسلمانوں جیسے نام ہے کہ نہیں، اکرم رکھتے ہیں۔ آپ مصر میں دیکھیے، سوریا میں دیکھیے، یہ سارے جو کرسچن ہیں سب عربوں کے ناموں جیسے ان کے نام۔ تو نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ صرف یہ دعویٰ کریں کہ یہ میرا ورکشاپ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ آپ ایڈریس بتائیں اپنے ورکشاپ کا، آپ کا ایڈریس اگر ہے تو ایڈریس بتائیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کا ایڈریس بتائیے، آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ ایسے کہہ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جانکاری، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں، ورنہ کوئی کہے بھائی جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، یہی اسلام۔ یہ کسی بھی دھرم میں یہ حرام نہیں، یہ کسی بھی دھرم میں جائز نہیں۔ ہر دھرم اس کو برا کہتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھنا برا ہے۔ آج دیکھیے اتنا بڑا ہندوستان کے اندر کانڈ ہو گیا، ایسے کانڈ بہت ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی کانڈ ہوتا ہے جس کو لوگ سراغوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ 4 آدمی پکڑے گئے، چاروں کو پولیس نے گولی مار دیا۔ سنا آپ نے کہ نہیں؟ انکاؤنٹر کر دیا، حالانکہ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے عدالت کا مذاق اڑایا، انہوں نے قانون کا مذاق اڑایا، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا انکاؤنٹر کرنے کا، انہیں کوئی حق نہیں، بھلے وہ مجرم تھے۔ کورٹ اور کچہریاں کس لیے ہوتی؟ قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، دادا گیری ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی تعریف کر رہے، بہت اچھا کیا اس نے، اس کو ریپ کیا تھا، اس نے جلایا تھا، مارا تھا، اس لیے اس کو مار دینا۔ یہ پولیس کا کام مارنا نہیں ہے، پولیس کا کام ہے حفاظت کرنا۔ چور ہے، بدماش ہے، کچھ بھی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اسے پکڑ کر کورٹ اور کچہری تک پہنچاؤ، بس۔ اسے گالیاں بھی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو گنڈا گردی پولیس والے کرتے ہیں، یہ نہایت ہی نیچ حرکتیں کرتے ہیں، گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا، یہ پولیس کی اتھارٹی میں نہیں ہے، پولیس کے حق میں نہیں ہے۔ پولیس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بیچارے عوام اپنا قانون، اپنے ملک کا نظام نہیں جانتے، اس لیے جو چاہتا ہے ان کو پبلک کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج پبلک بیدار ہو رہی ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پاپ زنا کرنا، ریپ کرنا، زنا کرنا اتنا بڑا پاپ کہ ان تینوں آدمیوں کو ختم کر دیا، چاروں آدمی غلط کیا انہوں نے، وہ الگ چیز۔ تو کسی بھی دھرم میں زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں یہ بتلاؤ گے، اسلام کی وہ خوبی بتلاؤ جو تمام دینوں کے، تمام دین اور تمام ملت اور تمام مذہبوں میں دین اسلام کو الگ اور ممتاز کرتی ہو، وہ بتاؤ، وہ
کون سا نقطہ ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے، اور وہ کون سا وہ کون سی وہ شکشا اور اس کی کون سی وہ تعلیم ہے جو تمام دھرموں میں اسے الگ کرتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ علم ہونا چاہیے. وہ صرف توحید ہے. کیا ہے؟ توحید. جی، اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضعیف روایت ہی صحیح کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں صرف اسی توحید کو بتانے کے لیے، سکھلانے کے لیے. سمجھ بات آئی؟ اسی توحید. قرآن اسی توحید کے لیے نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کے لیے پیدا کیے. جہاد فی سبیل اللہ اسی توحید کو آگے لے جانے کے لیے قائم کیا گیا. جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی کافر کو پکڑ کے مار ڈالو کہ جو ہم جہاد ہے. نہ، ملک ہڑپنے کے لیے لڑائی کرنا جہاد نہیں ہے. کسی کی زمین جائیداد اور کسی کی بہن بیٹی ہڑپانے کے لیے جنگ کرنا، یدھ کرنا، یہ جہاد نہیں. جہاد کس لیے؟ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کوئی آدمی اپنے پیٹ کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے، تو کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاد کیا ہے؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. جہاد کہتے ہیں اللہ کے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے، اس کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. جو لوگ اس کی راہوں میں روڑے ڈالیں ان سے مقابلہ کرنا، اس کا نام جہاد ہے. ناحق بے گناہوں کے گھروں پر بم ڈال دو، راکٹ ڈال دو، لے جا کے ان کو کلاشنکوف سے اڑا دو، ڈر کر دو کہ تم جہاد کر رہے ہیں. یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. یہ جہاد نہیں بلکہ کیا ہے؟ فساد ہے. نہ ہی اس بات کی تعلیم اسلام دیتا ہے ہرگز. تو عزیزان گرامی، اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری آپ کی پیدائش کا مقصد بتلایا. کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیا. صرف اللہ کی عبادت، بس. کسی کی عبادت نہیں. کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اللہ کے نبی نے شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے، مقبرہ جانے سے منع کر دیا تھا. آپ نے منع کر دیا تھا، نہ جانا قبرستان وغیرہ نہیں جانا، منع کر دیا. بعد میں آپ نے اجازت دی، اور یہ فرما کر اجازت دی، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت وفی روایت فإنها تذکرکم الآخرہ وفی روایت فإنها تزہدکم عن الدنیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان کی، قبروں کی زیارت کرنے سے پہلے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کی زیارت کرو. اس لیے کہ تم قبرستان جاؤ گے، قبروں کی زیارت کرو گے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں موت کی یاد آئے گی. تمہاری دوسری روایت میں آتا ہے آخرت یاد آئے گی. تیسری روایت میں آتا ہے دنیا سے بے رغبتی تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی. آدمی جب کسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے نا تو اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے آجو باجو کا بھی پتہ لتا نہیں ہوتا. دنیا میں اتنے بزی ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت طلب نے، خواہش نے، یہ ہو جائے اس کی طلب نے تمہیں اتنا غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ تم یہی کماتے مر جاؤ. آخرت کے لیے تمہیں موقع نہیں ملے گا. غافل ہو چکے. عزیزان گرامی، تو قبروں کی زیارت کرنے سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا؟ شروع میں کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حضرت ہم سے جو پہلے رسول تھے، جو سب سے پہلے رسول آئے، حضرت نوح
علیہ السلام ان کی قوم اسی قبر کی وجہ سے بتوں کی پوجا میں لگی، مورتی پوجا شروع ہوئی۔ کہاں سے مورتی پوجا شروع ہوئی؟ قبر۔ شیطان نے انہیں کہا یہ تمہارے بزرگوں کی قبر تھی، یہ مٹ جائے گی، یہاں پتھر رکھ دو۔ انہوں نے پتھر رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پھر کہا تمہارے بزرگ ایسے ایسے تھے، اس کی تھوڑا سا نقشہ نگار بنا دو۔ انہوں نے نقشہ نگار بنا دیا۔ تیسری قوم آئی، کہا تمہارے بزرگ جو تھے یہیں ان سے مانگتے تھے، ان کو وسیلہ، ان کو بزرگوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، تمہاری دعائیں قبول کرتا تھا۔ بس وہیں سے شروع ہو گئی مورتی پوجا۔ آج جو ہو رہی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام جاری، کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ شیطان نے اس طرح سے گمراہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، آپ جانتے تھے کہ پچھلے لوگ اسی قبر کی وجہ سے گمراہ ہوئے، میری امت بھی اسی وجہ سے گمراہ نہ ہو، اس لیے آپ نے منع کیا تھا۔ بعد میں جب دیکھا کہ عقیدہ پکا ہو گیا، ٹھوس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی سے یہ نہیں مانگیں گے، کسی مردہ کسی زندہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے، تب آپ نے کہا اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے موت یاد آتی۔ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک، 13 سال، کتنی یہ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی پوری زندگی کتنی تھی؟ 63 سال تو آپ کی پوری زندگی، نبوت کی جو زندگی تھی 23، جس میں 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ۔ 13 سال جو آپ نے گزارا، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ فلاں ہر کچھ نہیں، صرف کیا تھا؟ توحید۔ 13 برس تک زنگ کھس رہے تھے، زنگ لگ جاتا ہے توحید، یہ بہت اہم ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ اس کے دل سے جو ایمان ہے، شرک اس کے ایمان میں ڈال دیں، بس باقی مسلح اور لوٹا تھما دیں، گھومتے رہو بیٹا تیلی کے بیل کی طرح، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچ پاؤ گے، یہی گھومو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اگر ایمان کے اندر شرک کا کینسر لگ گیا، وہ کیڑا لگ گیا، تو بظاہر تو ہرا بھرا یہ پیڑ آپ کو کھجور کا نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر سوس لگ گیا جسے تم نہیں دیکھ سکتے، اندر آتا ہے سوس، تو ہرا بھرا رہے گا لیکن اس میں کھجوریں، مٹھ سنڈا موٹا تگڑا رہے گا بندہ، لیکن بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، مردانگی ختم، تو بچے کہاں سے پیدا؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ایسے بھی لوگ ہوتے نہیں، اچھے خاصے بڑے مستنڈے ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، نہ جو ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، ان کی بات چھوڑو، لیکن وہ بھی توانا ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، پورا انسان ہو نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے، لیکن ان سے نہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ مسلمان نظر آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان کے اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرک کا کیڑا لگ گیا ہے، سوس لگ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے، تمہارے اوپر جو سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے وہ اس بات کا خطرہ ہے کہ تم شرک میں نہ مبتلا ہو، کیونکہ شرک چونٹی کی طرح، جیسے چونٹی چلتی ہے نا پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی تمہارے ایمان کے اندر وہ شرک گھستا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس توحید کو سمجھو، توحید اس کو دل سے بھی جان سے بھی ایکسپٹ، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے، یہ الگ توحید، لیکن جو اصل توحید ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ تنہا ہے، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں، اور عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے کہا بابا میرے بیٹا ہو جائے، میری بیٹی ہو جائے، یا میرا میں مریض ہو جائے، شفا ہو جائے، یا فلانا ہو جائے، میں بکرا ذبح کروں گا، یہ شرک باللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظر صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے کہو اے اللہ مجھے شفا دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، یہ اللہ سے کہو، کسی مردے سے کسی زندے سے یہ جائز، یہ شرک باللہ ہے۔ بہت کتنے مسلمان، 70% مسلمان نہیں جانتے تو بیچارے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔
درگاہیں قبریں ہمارے ملکوں میں آباد ہیں، مسجدیں ویران. سعودی عرب میں بھی کوئی درگاہ آپ نے بگا میں دیکھا ہے؟ حائل میں، بگا میں کہیں دیکھا؟ نہیں. یہاں کے لوگ کمزور ہیں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھوکے مر رہے ہیں، ان کی اولاد نہیں پیدا ہوتی. بولو، انہیں شفا یابی نہیں ملتی؟ کون دیتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں کون دیتا ہے؟ ہاں؟ صحیح بات، بابا ہی دیتے ہیں. بابا ہی کا عقیدہ 70% وہی کہتے ہیں بابا دیتے ہیں، سرکار دیتے ہیں، سرکار دیتے ہیں. ہمارے یہاں گاڑیوں پہ لکھتے ہیں کیا؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی. اللہ کہاں گیا؟ وہ آقا جنہیں آپ کہتے ہو وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے در کے بھکاری ہیں، منگتا ہے. اللہ کے بندے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. گھٹنے ٹیک کر اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تھے، سوال کرتے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نستغیث بک یا رسول اللہ، ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے، کفار ہمیں ستا رہے ہیں. آپ نے فرمایا انما لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد مت کرو، فریاد جس سے کرنی ہے وہ ذات صرف اللہ ہے. آپ زندہ تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ درگاہ، مزار، شدہ، علم، چبوترا، پیڑ پودے کچھ نہ چھوڑے ہم نے. ہر جگہ دھاگے، ریبن، کپڑے چھپڑے، سب جہاں بھی ملا گوبر سب ہم نے تسلیم کرنا شروع. اور اس کے اوپر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. کیسے مسلمان؟ عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کو بہترین چانس دیا ہے. سعودی عرب میں اللہ نے اچھی غذا دی ہے، اچھی روزی دی ہے. محنت ہر جگہ، کوئی بھی بغیر محنت کے نہیں پاتا. آپ یہ نہ سوچو کہ اپنے ملک میں چارپائی پہ سوئے ہوئے کوئی لا کے لقمہ ڈال دے گا، نہ، وہاں بھی محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن یہاں بھی محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ 99% لوگ یہی کہتے ہیں یہاں تھوڑا کرو تو زیادہ برکت ہوتی ہے، ہمارے یہاں زیادہ بھی کر لو تو کچھ برکت ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا وہ کمائی کدھر جاتی. صحیح بات. اس لیے ہم یہاں پڑے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں، ہمارے یہاں برکت نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہاں آپ کو 5 وقت کی نماز کا ٹائم مل جاتا ہے. یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، اللہ سے روتے ہو. اللہ بتلا رہا ہوں. اور ہمارے ملکوں میں یہ اس کی مسجد، وہ اس کی مسجد، وہاں نہیں جانا، وہاں، یہاں وہابیوں کا آنا منع ہے، یہاں فلانے کا آنا. بورڈ لگا، فرقے فرقے تفرقے میں بٹے ہوئے. آدمی کہتا ہے چھوڑو یار، استغفر اللہ. یہاں اذان ہوئی، دکان بند، جاؤ جس بھی مسجد میں چاہو نماز پڑھو. ہے کہ نہیں؟ بولو. یہ سارا دھندھا اور یہ ساری سوداگری، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مولویوں نے کری ہوئی ہیں، مولویوں نے بنائی ہیں. اللہ ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے. آپ یہ نہ کہنا مولوی صاحب تم بھی تو مولوی ہو. تو بے شک میں بھی مولوی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر لعنت. بولو آمین. میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کا صحیح عالم سب ہیں، صحیح عالم کی پہچان کیا ہے؟ صحیح عالم کی پہچان یہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو مدینے اور مکے کا راستہ بتلائے. جو ہیر پھیر کرے اس طرح اس طرح، آپ کو سمجھ آ جائے گی الحمدللہ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو، دکان پہ جاتے ہو، تو آدمی کی داڑھی اور مونچھ نہیں دیکھتے. آپ کو ورجنل مال چاہیے، ٹیپ ریکارڈ، اور صبح آپ کو سفر کرنا ہے، پتہ ہے، تو یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ حاجی صاحب ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے یا فلاں ہے. جاؤ گے تو اسے کہو حاجی صاحب ہم کو ٹیپ ریکارڈ کیا ہے. اس نے کہا بھیا یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، بہترین جاپانی، ہاں جاپانی لے جاؤ. آپ کو پڑھنا لکھنا اگر آتا ہے پڑھنا تو آپ دیکھو گے وہاں اگر لکھا ہے میڈ ان جاپان تو بھی ٹھیک ہے. پھر کہو گے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، کرو کہ نہیں کرو. اور اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتے تو اس کے اوپر تھوڑا سا اعتبار کر کے آ جاؤ گے اپنے ٹھکانے، اپنے روم پر، تو اپنے دوست سے کہو گے یار یہ ذرا پڑھی، وہ یہ اس پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے، میڈ ان کچھ اور لکھا. اس نے کہا نہیں، یہ تو میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے. ابے صبح میری فلائٹ ہے، میڈ ان چائنا آ رہی تھی، لمبی لمبی داڑھی، اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. صبح جا کے اگر وہ ملا، رات کو بھی ٹائم ملا تو فٹ سے جاؤ گے کہ نہیں بھائی تو جھوٹ بولتا ہے اتنا. آئندہ اس کی دکان پہ جاؤ گے. آپ ایک 10 روپے کا، 100 روپے کا، 100 ریال کا آپ ایک ٹیپ ریکارڈ کے لیے اتنی تحقیق، اتنی محنت کرتے ہو میرے عزیزوں.
ذرا بھلا سوچو، یہ دین اسلام جو تمہیں جہنم اور جنت کا مسئلہ ہے، یہ عذاب اور ثواب کا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ اس کو معمولی سمجھے ہوئے ہیں؟ آپ جنت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو تحقیق کرو. اگر جو بات میں بول رہا ہوں اگر یہ غلط ہے، آپ آپس میں ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، سب جگہ ذرا سی چیز کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو فون کرتے ہو، اس کی بھی تحقیق کرو. یہاں علماء ہیں، مولوی ہیں، ایک سے نہیں 10 سے پوچھو کہ ہم نے یہ بات فلانے سے سنی ہے، صحیح ہے غلط، یا اللہ نے فرمایا یا رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا. بس اس کے اوپر میڈین مدینہ مکہ لکھا ہے کہ نہیں، اگر میڈین مدینہ مکہ لکھا ہے، اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہے، آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو خلاص یہ سمجھ لو یہ ڈپلیکیٹ مال ہے، یہ بغیر صفحے کی کتاب ہے، یہ اس کی سچائی، اس کی حقیقت یہ اصل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ جنت کا راستہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہ بہت پتے کی بات ہے. تو آج میں نے اسلام کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو دل و جان سے مانتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کر دینا. کیا مطلب خود کو حوالہ کر دینا؟ اللہ کے سپرد کر دینا. مطلب میری مرضی نہ آپ کی مرضی نہیں، میری چاہت نہ آپ کی چاہت، میری خواہش نہ آپ کی خواہش نہیں. مرضی، خواہش، چاہت سب کچھ کس کی؟ عرش والے کی. اللہ عز و جل. میری مرضی نہیں، میں جو چاہوں کروں، نہ اللہ جو چاہے کرے. اللہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی کے غلام بن جاؤ. یہ کھاؤ یہ نہ پیو، یہ کھاؤ یہ پیو، یہ نہ کھاؤ یہ نہ پیو. اللہ جیسا حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے تو منع، رک جاؤ، اور جو حکم ہے وہ کرو. بس اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی زندگی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تمہارا مرنا، تمہارا جینا، کہہ دو میری نماز، میرے صدقات، میری زکوٰۃ، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بس سب کچھ اللہ کے لیے. یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا، کام تھوڑا سا نیت اگر تجدید کر لو، نیت بدل لو، نیت میں تھوڑی سی تجدید کر لو. جو محنت کر رہے ہو آپ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. تھوڑی سی نیت بدل لو. کیا؟ کہ میں اس سے اللہ کے دین کی خدمت کروں، اپنے پیٹ کی بھی خدمت کروں گا اور اللہ کے دین کی بھی خدمت کروں گا. میں پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے. جو لوگ بول کر کے خدمت کر رہے ہیں، کچھ لوگ کر کے خدمت کر رہے ہیں. آپ کے پاس نہ بولنے کا ڈھنگ ہے، نہ کرنے کا وقت ہے، تو میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسہ دوں گا. لے بھائی، جو کر رہے ہیں لو 10 روپے لو، ہماری طرف سے صدقہ کرو، ہماری طرف سے دین کی خدمت کرو. اس طرح سے نہیں کیا کماؤ. یہ نیت کرو کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے. اللہ کی قسم، تجربہ کر کے دیکھو، جس دن یہ نیت کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کئی گنا تمہاری دولت میں برکت آئے گی انشاءاللہ. کبھی بیماری نہیں، کبھی صحت تندرستی سب کچھ برقرار رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ورنہ اگر صرف دے دنیا دے دنیا دے دنیا دے دنیا، تو پھر یہی ہوگا، وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ڈاکو، 25 سال کمایا، 25 سال کمایا، سمجھ 25 سال کے ہوئے تو کمانا شروع کیا، 25 سال کمایا، 50 سال کے ہو گئے، اور 50 سال دوا کروائی، 50 کے بعد دوا کروائی، تو جو کمایا 25 سال وہ دواؤں میں صرف ہو گیا، اور اس کے بعد ہاتھ ملتے ہوئے وہ قبر میں چلے گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے. مومن اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کرتا ہے، مومن اپنے وقت کی پابندی کرتا ہے. مومن اپنے وقت کو، دیکھو 2 موقع ایسے ہیں جہاں وقت کی قدر و قیمت کا احساس آپ کو ہوگا. ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس وقت جب تمہارے اوپر موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ آئے گا، اس وقت تم حسرت کرو گے، ہائے تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لن یؤخر اللہ، کیا ہے وہ؟ نفس اذا جاء اجلها. کسی بھی جان کا جب وقت آ گیا نکلنے کا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے. اور دوسرا وقت آخرت میں، قیامت کے دن جب اعمال تلے جائیں گے،
تو کہیں گے کہ ہائے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ کی قسم میں دنیا میں پھر جا کے اچھا کام کر کے آؤں گا تاکہ تو ہمیں بخش دے۔ اللہ فرمائے گا نہ، تو اس وقت کی غنیمت، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے عزیزان گرامی آپ کام کرو، دنیا کماؤ، بڑے مالدار بنو اللہ کی قسم، لیکن اسلام کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ کے رسول کو مت بھولو۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے، بولو انشاءاللہ تعالی۔ نماز اس کے وقت پہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عصر اور فجر یہ دو نمازیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ویسے تو ساری نمازیں ہیں لیکن عصر کی نماز اور فجر کی نماز، الملائکہ یتعاقبان، ملائکہ جو ہے عصر میں اور فجر میں آتے ہیں۔ عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے جو آپ کے پاس صبح سے رہتا ہے، فجر سے لے کر کے عصر تک کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور پھر رات کو رہنے والا فرشتے آتے ہیں، عصر میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو جو دن بھر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتا ہے، رہنے والا ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے فرشتہ، اور جو دن بھر تھا وہ جاتے ہیں۔ تو اللہ وہاں پوچھتا ہے جب کہ کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں تم آ رہے ہو، میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ تو بندے جب نماز میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے، پڑھنے کی حالت میں چھوڑا ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم آئے ہیں اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ فرشتے شام کو جو آتے ہیں عصر میں، وہ فجر تک رہتے ہیں، پھر فجر میں دن کا فرشتہ آتا ہے اور وہ جاتا ہے، پھر اللہ پوچھتا ہے صبح کہ کیف ترکتم، میرے بندے کو تم نے کیسے چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں نماز کی حالت میں چھوڑا، وہ نماز پڑھ۔ اللہ آپ کا ذکر اگر آپ فجر کی اور عصر کی وہ کر رہے ہیں پابندی، آپ کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن جو فجر نہیں پڑھتا، فجر کو سویا رہتا ہے، جان بوجھ کر کے سوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ غفلت میں سو گیا، تو غفلت میں سو گیا تو خیر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، جب جاگے تو فوراً نماز پڑھ لے وضو بنا کے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر الارم 8:30 بجے 9 بجے ڈیوٹی کے ٹائم لگایا ہوا ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا، میں سو رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان آتا ہے، اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، تو صبح کرتا ہے وہ خبیث ہو کر کے، خبیث وہ خبیث ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خبیث ہوتا ہے، دن بھر خبیث رہتا ہے، دن بھر خبیث رہتا ہے، سوچ لو۔ پھر نہ کہنا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی، ہماری طبیعت صحیح نہیں ہوتی، ہمارا فلاں نہیں ہوتا تو ہمارا فلاں نہیں۔ اپنی نمازیں درست کر لو، انشاءاللہ تمہارا ہر معاملہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد اپنی نمازیں درست کرو، صحیح کر لو اپنی نمازیں، کیونکہ اللہ سے کنٹیکٹ، اللہ سے رابطے کا اصل ٹائم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ اصل، کیونکہ روزہ تو سال میں ایک دفعہ ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ ہے اگر موقع ملے تو، زکوٰۃ تو اس کے اوپر ہے جو مالدار ہے یا جس کے پاس مالک نصاب ہے، لیکن نماز ہر امیر غریب چھوٹا بڑا ہے، شہری دیہاتی جاہل گنوار مریض تک کے اوپر، مسافر تک کے اوپر نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں، یہ حاضری ہے اللہ تعالیٰ کی پانچوں ٹائم کی۔ اس لیے عزیزان گرامی نماز کی حفاظت کرو، آپ نماز کی حفاظت، سکون ملے گا، قرار ملے گا، برکت ملے گی، دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی، سب سے بڑی، یہاں سے جاؤ گے جنت ملے گی۔ تو اسلام کی بڑی تعریفیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں مختصراً۔ آخری بات بتاتے ہوئے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہاں ایک بات اور میں بتا دوں ضمناً کہ اسلام جو دین اسلام ہے، جو میں نے ابھی بتایا ہے، کیا اللہ کی توحید کو دل و جان سے مانتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، خود کو
اللہ کے اپنی مرضی نہیں، کس کی مرضی؟ اس کی حکمرانی اپنے اوپر جاری کر لینا، خود کو حوالے کر دینا، اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا تابع دار فرما بردار بن جانا۔ اور آخری چیز کیا میں نے بتائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کو ایک انعام دیتا ہوں۔ آئیے آئیے آئیے، میری عادت رہی ہے پرانی، یہ جیب میں ایک ہی ہے تو ایک ہی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ میں تو یہ نہیں کہوں گا غلے میں رکھ لینا تو ایک کا 100 ہو جائے گا، لیکن انعام ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ ہوتی ہے پکڑ کی بات، یہ ہوتی پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ سمجھ کی بات۔ بندہ جب دھیان سے سنتا ہے تو فٹ سے اس کی زبان وہ بات آ جاتی۔ بھائی نے دھیان سے سنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب یہ نہ کہنا وہ تو بہت بڑا نمازی ہے، وہ تو بہت بڑا اللہ کو ماننے والا ہے، وہ تو بہت بڑا اللہ کا فرما بردار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو داڑھی بھی نہیں موڑتا، وہ تو سجدے کرتا ہے، وہ تو فلاں کرتا ہے۔ لیکن تیسری چیز دیکھ لینا، وہ شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ شرک کرتا ہے تو یہ سارا کا سارا فراڈ ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں۔ یہ 3 چیزیں دماغوں میں بٹھا لو مسلمانوں، یہ ہے اسلام جو تمام دین اور دھرم سے اس اسلام کو ممتاز اور منفرد کرتا ہے، اکیلا بناتا ہے۔ کیا؟ ایک اللہ کی توحید کو دل و جان سے مانو، مانتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دو، اللہ کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اسلام۔ اچھا اسلام، اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ اسلام میں سب سے خوبصورت خصلت، سب سے خوبصورت عادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ 2 باتیں آپ نے بتائیں، کیا؟ کھانا کھلاؤ، اللہ اکبر، کیا کھلاؤ؟ آج کی اس مناسبت سے ہمارے اخوان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جنہوں نے آج سب کو کھانا کھلانے کا وہ لیا، اللہ انہیں ہر مہینے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تطعم الطعام، سب سے بہترین اسلام کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، ایک گلاس بھی شرماؤ مت، کسی کو بھی چلتے چلتے دے دو۔ سعودیوں کو دیکھو، ہمارے یہاں یار سمندر ہیں، ندیاں ہیں، میٹھے میٹھے بہ رہی ہیں، پھر بھی سوکھا پڑا رہتا ہے، لوگوں کو پانی نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح، سعودی عرب میں کوئی سمندر نہیں، کوئی ناؤ، کوئی دریا، کوئی گڈھا، کوئی تالاب نہیں، مسجدوں کے اندر اور کارٹون کا کارٹون پانی میٹھے بوتلوں کے بھرے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس زمین میں، یہ کیا زمین، یہ وہ لوگ تھے جو حاجیوں کی پتیلیاں چوری کر کے بھاگتے تھے مکہ اور مدینہ میں۔ کیلے کے چھلکے جو حاجی پھینک دیتا تھا، یہ عرب اس کو چاٹتے تھے، کھاتے تھے۔ یہ اتنے قلاش تھے، اتنے فقیر تھے۔ آج دنیا ان کی طرف لالچ بھری نظروں سے امریکہ تک دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ جی، امریکہ بھی کانپتا ہے، ان کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ کیوں؟ ارے یہ بگڑ گئے تو پھر ہم بگڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کو ڈر ہے، خوف ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو۔ جی، کیوں؟ اللہ نے انہیں زمین سے گولڈ دیا ہے، سونا دیا ہے، جس سے جو چاہتے ہیں اپنی باتیں منوا لیتے ہیں۔ منوانا چاہیں تو 24 گھنٹے میں مصر کا تختہ پلٹ کر مرسی کو جیل، سی سی کو حکومت، یہ ہے سیاست۔ اور نہ منوانا چاہیں تو وہی یمن جل رہا ہے، کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مرو، جاؤ، کچھ نہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ جی، یہ ہوتا ہے پاور۔ یہ اللہ نے توحید کا پاور دیا ہے۔ توحید، کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا، 2-4 مہینے پہلے ایک افواہ اڑی تھی، امریکہ نے دھمکی دی ہے 6 دن میں ایسا ہو جائے گا ہم تم کو برباد کر دیں گے۔ یہاں کا وزیر خارجہ جو تھا اس نے کہا تجھے جو بھی کرنا کر لے۔ کچھ ہوا؟ بولو، کچھ ہوا؟ یہ کتے بھونکتے ہیں، بھونکتے رہیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہاں توحید ہے، یہاں کیا؟ توحید، صرف اللہ بس، اور سنت رسول اللہ، ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک قرآن اور ایک قبلہ، وہیں سجدہ گاہ، اور کہیں کوئی سجدہ۔ اور ہمارے یہاں جہاں دیکھو وہیں سجدہ، ہر سرکار پہ سجدہ، ہر جگہ۔ کچھ مل رہا ہے؟
हिंदुस्तान में जूते पड़ रहे हैं, चप्पल पड़ रहे हैं, खा रहे हैं, मस्जिद तक चली गई। सुल्तानुल हिंद अभी तक जागे नहीं है, कब उठेंगे? गाड़ियों पे लिखते हैं KGN, KG क्या मतलब KGN? हाँ देखो, आजमगढ़ के ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने हफरुल बातिन में कहा KGN क्या मतलब, बीजादिया में पिछले जुमा को मेरी तकरीर थी, तो एक आदमी ने कहा ख्वाजा गरीब नवाज, दूसरा आदमी कहा नहीं नहीं शेख ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, मतलब कोई गारंटी नहीं कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा दोनों को इनाम दो भाई, दोनों आओ इधर, दोनों को इनाम हमने दिलवाया। एक ने कहा HKGN, अब आ रहा है H हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, तो उस पे भी किसी ने कहा ये हजरत नहीं, हकीकत में कोई गारंटी नहीं। और सही बात है, कौन सी गारंटी? वो चाहे दाता दरबार हो, चाहे गरीब नवाज दरबार हो, कोई गारंटी है नहीं। अजीजान गिरामी, अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है। तुम्हारी हमारी मदद कौन कर सकता है? बस अल्लाह के सिवा कुछ भी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खाना खिलाओ, ये बहुत अच्छा इस्लाम है, खिलाओ। ये ना देखो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ना, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, मरीज है दवा दो, इयादत करो, मदद करो, खिदमत करो, खिदमत खल्क करो। पकाओ जो खाना बाकी बचे फ्रिजों में नहीं दो, न रखो। ये फ्रिजों ने भी जालिमों ने क्या करा, हमें जहर खिला, फ्रिज में मत रखो, उठा उठा के बांट दो, पड़ोसी में दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो, खिलाओ, अल्लाह तुम्हें और देगा इंशाअल्लाह ताला। अमा एक कुत्ते को एक रंडी तवाइफ ने पानी पिला दिया, अल्लाह ने कहा तू जन्नती है, जा जन्नत। तो इंसानों को, भूखों को खाना खिलाना कितनी बड़ी बात है। और चाहे वो भूखा हो ना हो, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार है, गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, सबको खिलाओ, ये बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है इसका। और दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़रो सलाम अला मन अरफ़्त व लम तअरिफ़, सलाम करो सबसे, चाहे जानते हो उसको चाहे ना जानते हो। देखा तुमने, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सबसे सलाम करो, सलाम को फैलाओ, सलाम को फैलाओ। ये बहुत, सलाम को फैलाओ मतलब सलामती, अस्सलाम वालेकुम मतलब तुम सलामत रहो। कितनी बड़ी दुआ है ये, तुम सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें सलामती अता, व रहमतुल्लाह, अल्लाह तुम्हें रहमतों में भर दे, व बरकात, अल्लाह तुम्हें बरकत ही बरकत दे। कितनी बड़ी दुआएं, तीन दुआएं। अल्लाह के नबी ने कहा एक दुआ पर 10 नेकी, दूसरे पर रहमतुल्लाह कहने पर 20, और व बरकातहू कहने पर 30। कितना बेहतरीन इस्लाम है हमारा, कितना हमारा दीन कितना अच्छा है। अल्लाह हम सबको इसे समझने और इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख एक सवाल है, वो जो इस्लाम शेख आपको शेख का पहले दर्स होने के बाद मुख्तसर सवाल अभी थोड़ी देर में शेख के बाद आखिरी में